बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, मैं जो आज आपसे बात करने लगा हूँ वो कल एक ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके अंदर उन्होंने एक दो बातें कहीं, तो मैं मजबूर हूँ कि मैं आज अपनी कौम के साथ बात करूँ। जो उन्होंने बात की कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बगावत और इशारा सारा तहरीक इंसाफ के ऊपर कि हमने बगावत की है, और ये कि ये पहले से प्लान बन रहा था इसका कि हम ये पहले से ही तैयारी कर रहे थे बगावत करने के लिए, और ये अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ ये सारा ये हमने किया। और जिस तरह की वो बात की गई, मुझे एक बड़ी तकलीफ़ हुई उसकी। तो मैंने कहा कि मैं आज अपनी कौम के सामने ज़रा 2-3 पॉइंट रखूं, क्योंकि जब ऐसी बात की जाती है तो इसका जवाब देना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, अब ये मौक़िफ़ आ गया ISPR का और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का कि तहरीक इंसाफ ने बगावत की। अब ये दूसरा भी एक मौक़िफ़ है, ये हमारा भी मौक़िफ़ है, ये मेरा मौक़िफ़ है, मेरी पार्टी का मौक़िफ़ है कि हमारे ख़िलाफ़ पूरी कॉन्स्पिरेसी की गई, हमारी गवर्नमेंट गिराई गई, जबकि पाकिस्तान की तारीख़ में 2 सालों में, आखिरी हमारे 2 सालों में बेहतरीन माशत ऊपर जा रही थी। आप अगर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देख लें और पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लें, तो वो इनकी हुकूमत का भी पढ़ लें जो इनके दौर में शाया हुआ है, तो आपको ये पता चलेगा कि 17 साल के बाद बेहतरीन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थी। और 17 साल पहले इसलिए थी कि अमेरिकी डॉलर्स आ रहे थे, हम अमेरिका की वॉर ऑन टेरर लड़ रहे थे। ये अमेरिकी डॉलर्स आने के बावजूद ये इकॉनमी बढ़ रही थी, इंडस्ट्री बढ़ रही थी, रिकॉर्ड ग्रोथ हो रही थी। और इसके बावजूद कि 2 साल कोरोना में सारी दुनिया में एक बहुत बड़ा ज़वाल आया हुआ था, उसके बावजूद अल्लाह का करम कि हमने अपनी माशत को भी बचाया, हमने अपने लोगों को भी बचाया। दुनिया ने एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान ने जो कदम उठाए कोविड-19 में, वो दुनिया में मिसाल थे। एक अमेरिकी एक इकोनॉमिस्ट जो काम करता था डोनाल्ड ट्रंप में, उसने कहा कि अगर अमेरिका पाकिस्तान की मिसाल ले लेता तो कितने 10 खरब डॉलर बचा सकता था। तो उस गवर्नमेंट को गिराया गया एक साजिश के तहत। तो ये हम कह रहे हैं कि मुल्क से गद्दारी हुई। उसके बाद 25 मई को हमारे साथ जो हुआ, किसी पॉलिटिकल पार्टी से ऐसा नहीं हुआ कि वो लॉन्ग मार्च कर रही है और 2-2 दिन पहले घरों में घुस के उठाए जा रहे हैं लोग। कितने हज़ार घरों में पुलिस घुसी रात के सुबह के 3 बजे। ये पहली दफ़ा किसी पार्टी से ऐसे हुआ। 3 लॉन्ग मार्चेस मेरे ख़िलाफ़ हुई, बताइए एक भी FIR कटी? एक दफ़ा हमने किसी को रोका? किसी के ऊपर टेयर गैसिंग हुई? और हमारे ऊपर पूरा एक अटैक आया, हमारे बुनियादी हकूक़, फंडामेंटल राइट्स की वायलेशंस हुई और हमारे ऊपर ही पर्चे कट गए। मैंने तब 25-26 की सुबह को अपने धरना कॉल ऑफ किया, क्योंकि मुझे पता था इंतशार की तरफ जा रहा है। जो पार्टी इलेक्शन चाहती है वो इंतशार तो नहीं चाहती। तो उसके बाद हमारे ऊपर ये नहीं हुआ कि सस्तियाँ कम हुई। जब हम 30 बाई इलेक्शंस जीत गए 37 में से, बावजूद इसके कि पूरी इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट थी ये 12 जमातों की, मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ, मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई। मैं अपनी FIR नहीं कटवा सका। ये भी साजिश थी, क्योंकि वो ताकतवर लोग बैठे हुए थे, मैं कुछ नहीं कर सका। फिर जो JIT बनी, पंजाब की हमारी गवर्नमेंट थी, उसने जो चीज़ें सामने लेके आई, जब वो चीज़ें सामने आ रही थी कि 3 शूटर थे एक की बजाय, वो JIT को सैबोटाज किया ताकतवर लोगों ने। साजिश थी, क्यों नहीं उन JIT को चलने दिया। उसके बाद हमारे ऊपर, मेरे घर पे हमला होता है। हम अश्योरिटी बॉन्ड जब दे रहा था मैं कि जनाब मैं वहाँ 18 मार्च को इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जाऊँगा, कोई कानूनी जवाज़ नहीं था। मेरे घर पे 24 घंटे हमला किया, और वो श्योरिटी बॉन्ड भी ना ले पुलिस, क्योंकि उन्होंने मुझे अगवा करना था। यहाँ से यहाँ लोगों को ज़ख्मी हुए,
سارا دن گھر اندر بیٹھ نہ سکے، 24 گھنٹے ٹیئر گیس گھروں کمروں کے اندر، کبھی کسی لیڈر سے ایسے نہیں ہوا۔ 18 مارچ کو پھر میرے اوپر ایک قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، اللہ کا کرم ہے کہ میں بچ جاتا ہوں۔ سارا وہاں اوپر ISI نے اس کو ٹیک اوور کیا ہوا تھا، جو جوڈیشل کمپلیکس ہے، CCTV کیمرہ انہوں نے بند کر دیے۔ پوری تیاری تھی کہ عمران خان کو قتل کرنا تھا وہاں۔ وہ اللہ نے ایسا کرم کیا کہ وقت میں ہم باہر نکلے، اگر اندر چلے جاتے تو دروازہ بند ہو جاتا تو ختم تھا، وہاں بچا میں۔ اس کے بعد اگلے دن یہاں 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد ادھر ایک اور مرتضیٰ بھٹو ٹائپ قتل کرنا تھا، وہ مجھے پہلے پتہ چل گیا، میں نے ٹی وی پہ چلا گیا، وہ رک گئی بات۔ تو سازش تو کیا ہو رہی تھی؟ سازش یہ ہو رہی تھی کہ ایک پارٹی جو جیتنے جا رہی تھی الیکشن، اس کو پارٹی کو ختم کرنے کے لیے لیڈر کو ختم کرنا تھا، اور پلان تب سے ہی بنا ہوا تھا، کیسز شروع ہو گئے تھے مہینوں کے اندر۔ جیسے 70 سال میں ایک آدمی کے اوپر ایک کرمنل کیس نہیں ہوتا، چند مہینے میں آج 170 سے زیادہ کیس ہو چکے ہیں۔ یہ یعنی کون سے انصاف کا تقاضا ہے کہ ہر قسم کا جو ہر دوسرے دن کوئی نیا کیس ہو جاتا ہے، سارا میرا وقت ایک عدالت سے دوسری عدالت میں لگتا ہے۔ تو یہ کون سا، یہ ملک کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے کہ ایک پارٹی، سب سے بڑی پارٹی کو باہر رکھنا؟ اس سے بڑی سازش کیا ہے؟ جمہوریت، سب سے بڑی پارٹی کو ختم کرنے کا مطلب جمہوریت ختم کرنا، اور جمہوریت ختم کرنے کا مطلب آزادی ختم کرنا ہے۔ تو یہ کیا ملک کے خلاف سازش نہیں ہے؟ اور پھر جو 9 مئی کو ہوا، اب ISPR صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب 9 مئی کو جو ہوا ہے وہ ایک بڑی سازش چلتی آ رہی تھی، تو وہ سازش سامنے آئی، بغاوت۔ مجھے یہ بتائیں کہ میں جب یہاں سے، مجھے پتا تھا پکڑنا انہوں نے مجھے 9 مئی کو، میں اس سے پہلے ویڈیو ریکارڈ کر کے گیا کہ اگر مجھے پکڑنا ہے مجھے وارنٹ دے دیں اور میں آرام سے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دوں گا، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جو میرے گھر کے باہر ہوا کہ پولیس، 1000 پولیس اور رینجرز اٹیک کر رہے ہیں۔ سب کے سامنے جو ہوا کہ رینجرز بھی نہیں بلکہ وہ کمانڈوز تھے، انہوں نے اٹیک کیا، شیشے توڑے، عملہ جو بیٹھا ہوا تھا رجسٹری آفس کا اسلام آباد ہائی کورٹ، اس کو مارا، وکیلوں کو مارا، مجھے لگا ڈنڈا، مجھے اس طرح لے کے گئے جس طرح کوئی دہشت گرد ہے، غیر قانونی طور پہ مجھے پکڑا۔ کیا یہ بھی سازش کا حصہ تھا؟ کیونکہ اس کی وجہ سے اشتعال آنا تھا لوگوں کو، اور ہمارا موقف یہ ہے کہ اس کو استعمال کر کے ایک پورا کریک ڈاؤن کیا گیا جو پہلے سے پلان تھا۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ 2 دنوں کے اندر آپ 10,000 لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیں پکڑ کے، جب سے پہلے سے پلان نہیں بنا ہوا تھا۔ اور اس کے بعد جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جو PTI کا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں، جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، بری طرح رکھا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے، کسٹوڈیل ٹارچر کی جا رہی ہے، اور جو ہاتھ کھڑا کر کے کہتا ہے جی میں تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں، سب کچھ معاف۔ تو میرا اب سوال یہ ہے کہ ISPR کا یہ موقف ہے کہ فوج کے خلاف بغاوت ہے، ہمارا یہ موقف ہے کہ یہ ہمارے خلاف پوری سازش ہوئی پارٹی کو ختم کرنے کی، تاکہ وہ الیکشن نہ لڑ سکے اور عمران خان کو الیکشن سے باہر کیا جائے۔ یہ 170 کیسز اس لیے ہیں کہ کسی طرح ڈسکوالیفائی کرو یا جیل میں ڈالو، اور یہ ملٹری کورٹس بھی میری نظر میں اس لیے ہیں کیونکہ سول کورٹس کے اندر یہ جو سارے کیسز ہیں یہ کبھی چل سکتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ بوگس کیسز ہیں۔ تو اس لیے ملٹری کورٹس بنائے جا رہے ہیں تاکہ اس میں عمران خان کو سزا دی جائے، تاکہ وہ الیکشن سے باہر ہو جائے۔ تو میں آج اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ ISPR نے تو فیصلہ کر کے ہمیں دے دیا، اور جو بھی بیان آتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے اس سے واضح ہوتا ہے کہ ہم ہی بغاوت کر رہے ہیں، PTI اور عمران خان۔ آپ نے تو اپنا مائنڈ دے دیا ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ آپ ملٹری کورٹس میں اب کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جج، جوری اور ایکسیکیوشن تو اب بن ہی نہیں سکتے، وہ تو انصاف ہوتا ہی نہیں ہے۔ انصاف تو وہ ہوتا ہے کہ میرا موقف ہے اور ایک اسٹیبلشمنٹ کا موقف ہے، بیچ میں تو کوئی جج بیٹھ کے فیصلہ کرتا ہے نا کہ کون ٹھیک کہہ رہا ہے۔ مجھے موقع دیا جائے، میں انشاءاللہ ثابت کروں گا۔ میرے پاس تو اب آہستہ آہستہ ثبوت آیا نا کہ یہ پورا پلان کر کے 9 مئی کو انتشار کیا گیا ہے،
یہ جو جگہیں جلائی گئی ہیں یہ پلان ہوا تھا پہلے سے. یہ جو پکڑے تھے 10,000 لوگ یہ پہلے سے پلان بنا ہوا تھا. اور یہ پلان صرف ایک مقصد سے تھا کہ تحریک انصاف کو ختم کرنا ہے. یعنی جو کاٹا ڈالا ہوا تھا، جو بار بار مجھے ہمیں اسٹیبلشمنٹ بتاتی تھی، جو میرے ابھی بھی لوگوں کو ملتی ہے، تو ہمارے جو سارے لوگوں کو ملتی ہے ان کو یہ کہ جی عمران خان کے اوپر کاٹا ڈال گیا ہے، آپ کسی اور پارٹی میں چلے جائیں، پی ٹی آئی کا کوئی مستقبل نہیں ہے. پہلے تو ان کی بزنسز بھی بند کرتے ہیں، گھر بھی توڑتے ہیں، سب کچھ، لیکن ساتھ پھر یہ مایوس بھی کر دیتے کہ جی عمران خان کا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے. تو بڑے ریسپیکٹفلی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک یہ عدالت میں کیس چلنا چاہیے اور اوپن ٹرائل ہونی چاہیے. میری ایک اور ریکویسٹ ہے، یہ ٹیلی وائز ہونی چاہیے ٹرائل، کیونکہ یہ ایک ملک کے خلاف اگر بغاوت ہے تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. تو یہ چھپا کے نہیں ہونی چاہیے، پبلک میں ہونی چاہیے. سارے جو آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ثبوت ہیں آپ لے کے آئیں، جو میرے پاس ثبوت ہے وہ ہم لے کے آتے ہیں، قوم کے سامنے رکھیں. کیونکہ اگر اپنی فوج کے خلاف کوئی بغاوت کرتا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. میری طرح کا آدمی جو فیصلہ ساری باہر 20 سال باہر کمائی کی، سب کچھ بیچ کے آج میرا پاکستان میں، میرا ایک پیسہ پاکستان سے باہر نہیں ہے. تو مجھے اگر غدار کہا جا رہا ہے تو مجھے موقع ملنا چاہیے اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کا پبلکلی. اور دوسری طرف جن لوگوں کو آج اوپر بٹھایا گیا ہے، جو سارے آج دبئی بیٹھے ہیں، پاکستان کے فیصلے دبئی میں ہو رہے ہیں. مجھے یہ آج بتا دیں کہ کبھی سنا ہے نریندر مودی جا کے کسی اور ملک کے اندر اپنے وزیروں کو بٹھا کے فیصلے کر رہا ہے؟ کبھی سنا ہے کہ برطانیہ کا پرائم منسٹر جا کے یورپ میں بیٹھا ہوا یا یورپین پرائم منسٹرز کہیں اور جا کے کر رہے ہیں؟ کبھی دنیا میں سنا ہی ہے؟ یہ ملک سے مذاق کیا ہو رہا ہے کہ جن لوگوں کا اسٹیک ہی پاکستان میں نہیں ہے، ان کی دبئی میں بڑی بڑی پراپرٹیز ہیں، لنڈن میں بڑی پراپرٹیز ہیں. اور یہ مجھے کس نے بتایا ہے؟ یہ ہماری ISI نے ہمیں بتایا ہے. یہ نیب کے جو پہلے چیئرمین تھے جنرل امجد، انہوں نے مجھے آج سے 20 سال پہلے 23 سال پہلے پوری بریفنگ دی کہ ان کی کتنی پراپرٹیز ہیں ملک سے باہر. یہ سارا وقت ہمیں کدھر سے انفارمیشن آتی تھی؟ کیونکہ ISI کے پاس انفارمیشن ہوتی تھی، ادھر سے ہمیں انفارمیشن ملتی تھی کہ ان کی کتنی پراپرٹیز باہر ہیں، انہوں نے کتنا پیسہ کیا، فلانی ڈیل سے کتنا پیسہ کمایا. وہ لوگ جو آج اربوں ڈالر کی باہر پراپرٹیز لے کے بیٹھے ہیں، جن لوگوں میں ایک کہتا ہے کہ نواز شریف کہتا ہے کہ ہندوستان کو کہ جی یہ پاکستانی فوج دہشت گردی کر رہی ہے ڈان لیکس میں، دوسری طرف واسف زرداری جا کے کہتا ہے امریکنوں کو کہ جی ایڈمرل منل کو، وہ حسین حقانی اس کا ایمبیسڈر کہتا ہے کہ ہمیں بچا لو پاکستانی فوج سے، امریکنوں کو کہتا ہے. وہ ٹھیک ہیں جن کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہیں اور جو آج سارے مل کے، یعنی پاکستان میں انہیں کوئی جگہ نہیں ملی میٹنگ کے لیے، وہ باہر بیٹھے ہوئے سارے. اور عمران خان جو سب کچھ اپنا چھوڑ کے بیچ کے آج پاکستان ہے، وہ غدار بن گئے. مجھے یہ بتائیں، میں پرائم منسٹر 3.5 سال تھا، مجھے ایک بتائیں میں نے نجی دورہ کیا ہو، پرائیویٹ وزٹ کی ہو. میرے بچے انگلینڈ میں تھے، 2 دفعہ مجھے برطانیہ کے پرائم منسٹر نے آفر کی کہ لنڈن آؤ. میں کیوں نہیں گیا؟ کیونکہ میں جب کوئی باہر کا دورہ کرتا تھا پہلے میں دیکھتا تھا میرے ملک کو اس کا کیا فائدہ ہے. کیونکہ جب ایک پرائم منسٹر باہر دورہ کرتا ہے، پاکستان کے ڈالر خرچ ہوتے ہیں، ہمارا پیسہ خرچ ہوتا ہے، ہمارا مقروض ملک ہے. میں تو اپنے بچے تک نہیں گیا. نواز شریف 22 دفعہ نجی دورے کیے اس نے لنڈن کے جب وہ پرائم منسٹر تھا. آصف زرداری 50 دفعہ دبئی گیا جب وہ پریزیڈنٹ تھا، اور ملکوں کے علاوہ. تو آج مجھے تکلیف یہ ہے کہ یہ جو لوگ اوپر مسلط کیے ہیں، جو دبئی بیٹھ کے پاکستان کے فیصلے کر رہے ہیں، یہ محب وطن ہیں، اور میں اور میری جماعت ان کو غدار کہا جا رہا ہے. اس لیے اس کی اوپن ٹرائل کریں. یہ بیٹھے اس کو ٹی وی کے اوپر یہ ٹرائل آئے، مجھے موقع ملے بتانے کا قوم کو کہ ہمارے سے ہوا کیا کیا ہے، میرے سے کس طرح غداری کی گئی ہے، کس طرح میرے سے جھوٹ بولے گئے ہیں، کس طرح کمر میں چاقو مارا گیا ہے، اور آج پاکستان کو گھٹنے پہ پہنچا دیا ہے. آج ہم معاشی طور پہ بھی اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں کہ نریندر مودی کہتا ہے کہ اس کو پاکستان کو چھوڑ دو، یہ اپنے بوجھ میں ہی کر رہا ہے.
آج یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے، 14 مہینے پہلے اس طرح کی کسی کوئی سٹیٹمنٹ آئی تھی؟ ذرا صرف دیکھ لیں کہ پاکستان کا وقار کدھر تھا اور آج کدھر ہے پاکستان۔ جتنی انہوں نے خدمت کی امریکہ کی، یہ فورن منسٹر نے اچھی اچھی انگریزی بول کے اور پتہ نہیں اربوں روپے کے دورے کر کے، اور اوپر سے شہباز شریف سارا وقت دورے کر رہا ہے باہر۔ جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی امریکہ کی اور ہندوستان کی نریندر مودی کے دورے پہ، ہمیں ہماری خطرے کی گھنٹی بجنی چاہیے۔ کبھی بائی لیٹرل میٹنگ میں وہ تیسرے ملک کو برا بھلا نہیں کہتے۔ انہوں نے نام لے کے کہا کہ پاکستانی دہشت گردی کر رہا ہے۔ مطلب یہ کہ کشمیر کی جو ساری وہ جو بیچاروں اتنی دیر سے اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ پاکستان دہشت گردی کر کے لڑ رہا ہے، وہ آزادی کی جنگ نہیں ہے۔ یہ اتنا برا ہمارے اوپر انہوں نے، جو اب میں کیا کہوں کہ جس طرح کا انہوں نے پاکستان کے اوپر تماچا مارا ہے، اور یہاں سے کوئی جواب نہیں آئے گا کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہیں اور ان کو پتہ ہے ان کے پیسے باہر پڑے ہیں، یہ کبھی نہیں بولیں گے۔ لیکن مجھے اس سے زیادہ خطرہ ہے، اور میں اس لیے بھی اپنی اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، میں ایک تاریخ کا طالب علم ہوں۔ یہ جو انڈیا کا اور اب امریکہ کا جو جوائنٹ ڈیکلریشن آئی ہے اور جو سمجھوتا ہوا ہے ڈیفنس میں، نیوکلیئر میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی میں، یہ اب پاکستان میں بہت آگے ہمارے معاشی حالات بالکل ہی جدھر پہنچ گئے ہیں، اس سے ایک امبیلنس پیدا ہو گیا ہے۔ آج ہندوستان جس طرح نریندر مودی نے تکبر میں باتیں کی ہیں، آج وہ ہمارے سے اپنے آپ کو بہت طاقتور اب سمجھتے ہیں، اور جب انہوں نے کہا نا کہ اپنے بوجھ میں گر رہا ہے، وہ اپنے بوجھ میں گرنے نہیں دیں گے، وہ گرائیں گے۔ ہمیشہ جنگیں تب لڑی جاتی ہیں جب ایک فریق سمجھتا ہے کہ وہ دوسرے سے بہت زیادہ طاقتور ہے۔ روس جب یوکرین میں گیا تو یوکرین کا نیوکلیئر پروگرام ختم ہو چکا تھا، اور روس سمجھتا تھا ان سے بہت بڑا طاقتور ہے۔ امریکہ عراق میں اور افغانستان میں اس لیے گیا کہ وہ بہت طاقتور تھا ان سے۔ تو جب ہندوستان یہ سمجھنا شروع ہو گیا کہ وہ پاکستان سے بڑا طاقتور ہے، ہماری خطرے کی گھنٹی بجنی چاہیے، ملک کو متحد ہونا چاہیے، ملک کو آزاد رکھنے کے لیے قوم کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ملک کی اسٹیبلشمنٹ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اس کا مطلب جو ملک کی اکثریت عوام ہے، جو ایک پارٹی کے ساتھ کھڑی ہے، اس کو اپنے خلاف کر لے۔ یہ ملک کو نقصان ہے۔ ہماری پھر سے اکانومی بیٹھ چکی ہے، ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ جو جس طرف ہم جا رہے ہیں، جو یہ کوشش کرنے جا رہے ہیں کہ کھچڑی پک جائے پولیٹیکل انجینئرنگ سے، وہ اور ملک کمزور ہونے والا ہے۔ میں اس لیے پھر سے کہتا ہوں کہ آخر میں اپنے جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں، اس وقت پاکستان کو ایک ہی راستہ ہے، صاف اور شفاف الیکشن۔ لوگوں کو امید صرف تب آئے گی، امید ختم ہو چکی ہے۔ نوجوان جو چھوڑ کے ملک کو جا رہے ہیں، پروفیشنلز جو ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو غریب لوگ کشتیوں میں ڈوب رہے ہیں باہر ملک سے نکلنے کے لیے، ان کو امید چاہیے، اور کسی چیز سے امید نہیں آنے لگی سوائے ایک چیز سے، صاف اور شفاف الیکشن۔ پاکستان پائندہ باد۔